बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है कैमान हामिद। ओवर द फेंस के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। ये प्रोग्राम आप लोग देख सकते हैं, नशर किया जा रहा है K2 टेलीविज़न और खैबर न्यूज़ पे इस वक्त। एंड साइमल्टेनियसली प्रोग्राम करने का मकसद ये है, उर्दू में प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि मैक्सिमम लोगों तक हम बात पहुँचा सकें, ऐसे रीजन के हवाले से, ऐसे एक ख़त्े के हवाले से जिसमें हम पश्तो में तो जी करंट अफेयर प्रोग्राम्स करते रहते हैं, बिकॉज द पीपल हु बिलोंग टू दीज एरियाज़ वो ज़्यादा सेंसिटाइज पश्तो ज़बान में होते हैं। इस ज़बान के अंदर जो सेंटिमेंट हम देते हैं उसको ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। खैबर न्यूज़ के ऊपर ये प्रोग्राम्स होते रहते हैं। मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स हैं जी करंट अफेयर्स में, जो मुख्तलिफ हमारे एक्सपर्ट्स एंकर करते हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक सैटरडे को हम ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं ताकि उस सारी चीज़ों का हम जो एक क्रक्स है वो निकाल सकें, उसके अंदर डिसमिनेशन कर सकें, डायसेक्ट कर सकें कि बाकी सारी दुनिया के हवाले से पाकिस्तान की इस वक्त क्या इमेज है, क्या रेपुटेशन है, एंड व्हाट डिसीजंस नीड टू बी टेकन टू मेक थिंग्स बेटर एज वेल। आज के प्रोग्राम के अंदर भी कुछ डिस्कशन रहेगी ओवर द फेंस के हवाले से, लेकिन हम सिर्फ अफगानिस्तान की हद तक महदूद नहीं रहेंगे। अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े रोल प्लेयर्स और स्टेक होल्डर्स आ चुके हैं, एंड बहुत बड़ी गेम के अंदर अब पाकिस्तान फंस चुका है। ये अच्छी चीज़ भी हो सकती है जी लॉन्ग रन के अंदर, एंड ये शायद नुकसानदेह भी साबित हो सकती है इफ़ वी डू नॉट प्ले आर कार्ड्स राइट। तो बड़ा जी क्रिटिकल टाइम चल रहा है पाकिस्तान की इस वक्त, इकॉनमी के हवाले से भी, पाकिस्तान की रेपुटेशन के हवाले से भी, एंड ओवरऑल जो एक हमारी एक परसेप्शन है बाकी सारी दुनिया में, ये भी बदलती हुई भी नज़र आ रही है। अब उम्मीद यही है कि वक्त के साथ साथ ये अच्छे के लिए बदले, जो हमारी आवाम है इसके ज़रिए कोई थोड़ी बहुत रिलीफ भी हासिल करे। रिलीफ की जहाँ तक बात है, 10 रुपये सस्ता तो हो गया जी पेट्रोल। अब आगे देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता और कितने रिलीफ पैकेज हैं और कितनी एमनेस्टी स्कीम्स हैं जिससे आवाम थोड़ा बहुत फ़ायदा हासिल कर सकती है। वो तो तरह लोकल पॉलिटिक्स में आ जाता है, लोकल अफेयर्स में आ जाता है। ओवर द फेंस के हवाले से हम आज ये डिस्कशन रखेंगे कि जो सारे हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हमारे अफेयर्स हैं, डिप्लोमेसी जो चल रही है, उससे हमारी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा अफेक्टेड है। हाल ही में, बल्कि एक दो रोज़ पहले ही पेशावर में जो वाक़या हुआ है, और दैट इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू वेरी बिग इंसिडेंट्स इन द पास्ट एज वेल। एक बहुत बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी थी जिससे काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, काफ़ी लोग शहीद हुए हैं। इट्स अ वेरी बिग अटैक ऑन आर इंटेग्रिटी एज वेल, एंड ओवरऑल जो परसेप्शन जो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही थी, वो भी हार्म हो सकती है, वो भी थोड़ी बहुत रिवर्स में जा सकती है। बहुत केयरफुली हमें ट्रेड करने की ज़रूरत है। अभी ऑस्ट्रेलिया का विज़िट भी पाकिस्तान का चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का, उसके बाद जी OIC भी आना है। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट अफेयर्स हैं जो वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो इमेज है अफेक्ट करते हैं, और पॉजिटिवली आहिस्ता आहिस्ता हमें वर्ल्ड मैटर्स के अंदर कंसिडरेशन मिलती है। ये डिस्कशन पॉइंट्स होंगे जी आज के। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है इस्लामाबाद सेंटर के अंदर हसन खान साहब, हु द सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट एज वेल, मरका का प्रोग्राम करते हैं खैबर न्यूज़ के ऊपर। उनके साथ मौजूद हैं सईद मोमन साहब, एंड उनका भी जी काफ़ी तजर्बा है, डिफेंस एनालिस्ट हैं, खैबर न्यूज़ के काफ़ी प्रोग्राम्स में भी आ चुके हैं, K2 टेलीविज़न के प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, एंड बहुत अच्छा इंसाइट रखते हैं, एंड बहुत प्रो पाकिस्तानी इंसाइट रखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज टाइम्स एज वेल। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे जी ओवर द फेंस के अंदर। हमारे साथ जी इस वक्त पेशावर सेंटर में मौजूद हैं रिफतुल्लाह औरकज़ई साहब, जो K2 टेलीविज़न पे प्रोग्राम करते हैं पाकिस्तान लाउंज KP एडिशन के नाम से, और उनके साथ सीनियर एनालिस्ट बैठे हुए महमूद जान साहब, जो एक बहुत अच्छी इंसाइट रखते हैं रिगार्डिंग अफेयर्स इन अफगानिस्तान एज वेल, और जो हमारी रिलेशनशिप है विद अफगानिस्तान ओवर द टाइम, ओवर द हिस्ट्री, उसके हवाले से भी बहुत अच्छी इंसाइट रखते हैं। आप दोनों को भी जो खुशामदीद कहते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। स्टार्टिंग द प्रोग्राम ऑफिशियली इस्लामाबाद सेंटर से स्टार्ट करेंगे। हसन खान साहब, एज़ पर यूजुअल, एज़ ट्रेडिशन, आपसे मैं आगाज़ करूँगा क्योंकि थोड़ी बहुत आपकी जो इंसाइट है उसके अंदर काफ़ी कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ भी एड्रेस हो जाते हैं, फिर हम उसको आगे डायसेक्ट करेंगे। सर, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द टॉप लेयर विच इज़ द परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। हाल ही के कुछ इंसिडेंट्स को अगर हम मद्देनज़र रखें तो परसेप्शन इज़ अंडर अटैक, एंड हमारी जो एक पॉजिटिव इमेज है जिसके हवाले से हम हर प्रोग्राम के अंदर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का नाम क्लियर किया जाए, पाकिस्तान की जो इमेज है क्लियर की जाए, स्केप गोटिंग का शिकार हम ना हो। लेकिन फिर ऐसी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो एक अलग ही एजेंडा को अपना एक क्रक्स बना के पाकिस्तान की डिविजन्स, जो हल्की फुल्की डिविजन्स नज़र आती हैं, उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। पेशावर इंसिडेंट को अगर हम मद्देनज़र रखें तो सेक्टेरियनिज़म का बहाना बना के उसके अंदर एक अब फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और अनफॉर्चुनेटली कहना ये पड़ रहा है कि अब इंस्टेंट फ्यूचर के अंदर इस तरह के और इंसिडेंट्स भी शायद देखने को मिले, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, लेकिन वी हैव टू बी ऑन आवर टोज एज वेल। तो इसके हवाले से सर आप क्या कहेंगे, ये बाहर के इन्फ्लुएंस, बाहर के एजेंडा, और ये जो सारी साइकोलॉजी है, ये इतना असर हमारे मुल्क के और हमारे रीजन के ऊपर क्यों दिखाती है? शुक्रिया कैमान भाई। पहले तो जितना हम कंडेम करें कल जो पेशावर में हुआ कि मतलब है कि मासूम बेगुनाह नमाजियों को
جو کہ نماز پڑھنے گئے تھے، جمعۃ المبارک تھا اسی دن ان کو، اور مسجد کے اندر میرے خیال میں یہ ان اسلامک ہے، مطلب کہ غیر انسانی، مطلب یہ کوئی جانور بھی اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح کل ہوا. جہاں تک آپ نے بڑا لیٹس کم ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ، بجائے اس کے کہ ہم جو ایم ایچ کی بات آپ نے کی، ایک سائڈ میں نے آسٹریلیا کی ٹیم 24 سال بعد آ رہی تھی، ہم یہ منا رہے تھے کہ چلو پاکستان میں بہت اچھی، اور مطلب ہے کہ جیم پیکٹ آپ دیکھ رہے تھے کہ ٹیسٹ کے لیے ہارڈلی اتنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کل دیکھیں جمعے کا دن تھا، لیکن پھر بھی آفٹر نون میں ہم نے دیکھا کہ جو پورا گراؤنڈ تھا، ابھی بھی میں جب آ رہا تھا تو گراؤنڈ جو تھا وہ فل تھا، اینڈ پیپل ور چیئرنگ فار بوتھ دا ٹیمز. یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی ٹیم کے لیے، دے ور ویلکمنگ دا آسٹریلینز آلسو. یہ ایک اچھا امیج جا رہا تھا. لیکن ایسے موقعوں پہ، اور پھر کل آپ دیکھ رہے تھے کہ ایف اے ٹی ایف والا بھی وہ میٹنگز بھی ہو رہی تھی، اسی دن اس کو ٹارگٹ کیا گیا. لیٹس کم ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ. یہ عرب انفلوئنس کی بات کی. دیکھیں کیون بھائی، بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں ہم نے سٹرکچرلی، مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ سپرفیشلی ایک پرسیپشن کریٹ کرے، ہم نے سٹرکچرلی جو ہے نا ایسے کام کیے ہیں کہ جو عرب ہے ان کو ہم نے ایک تو ہے نا سیٹڈل پہ بیٹھا کے اوپر انفلوئنشل. دیکھیں آپ کی تاریخ شروع ہوتی ہے محمد بن قاسم سے، آپ کے جتنے ہیروز ہیں نا وہ عرب کانکررز ہے. ابھی بھی آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے وہ ایک فورن انفلوئنس کہتا ہے، جس سے ارطغرل عثمان غازی وغیرہ جو بھی ہے، وی آر ناٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیل، اچھے ہیں برے ہیں وہ اور بات ہے. پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ یہاں کی ہماری جو لیڈرشپ ہے، جو گزشتہ 60-70 سالوں نے انہیں بڑی کیلکولیٹڈلی اور مطلب ہے کہ ان پرپس جسے کہتے ہیں، آپ کو ڈی روٹ کیا گیا ہے. آپ کی سن آف دا سائلز جو ہے نا ان کو داغدار کیا ہے، ان کو غدار کیا ہے، ان کو مطلب ہے کہ اس طرح پیش کیا ہے جو بھی ہے، مطلب ہے کہ مسلمان ہے، غیر مسلم سے، پختون ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، سب کو جو ہے نصاب میں شامل کر کے. نصاب میں آپ کے ہیروز کون ہیں؟ سارے عرب سے، کانکررز عرب ہے، سب سے بہترین قوم عرب ہے. مطلب ہے کہ جتنا آپ نے کیا اس کا خمیازہ آج ہم یہی بھگت رہے ہیں کہ چلو وہ تو ہم پازیٹیولی کر رہے تھے. مطلب ہے کہ محمد بن قاسم 18 سال کا بچہ آیا اور یہاں نے راجہ داہر کے وہ نے پرخچے اڑا دیے. آپ ہمارے ناولز وغیرہ میں تو اس کا تو ایک انفلوئنس ہوا ہوگا اور ہے ہم جیسے لوگوں پہ. تو اس وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ٹیررسٹ سینڈیکیٹس ہے، مطلب ہے کہ عرب نہ صرف یہ کہ آپ کے نیریٹیوز کو کنٹرول کرتے ہیں آپ جیسے اور ہمارے جیسے کہ مائنڈز کو کنٹرول کرتے ہیں، خواہ وہ شیعہ ہے، خواہ وہ سنی ہے، خواہ وہ کس سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کی جو ٹیررسٹ سینڈیکیٹ ہے ان کے جو آف شوٹس ہے پاکستان میں، ان کے بھی امیر اور ان کے جو ہے وہ عرب اوریجن سے ہے، وہاں سے وہ کنٹرول کرتے ہیں. اور میں یہاں تک گیا ہے کہ وائلنس کے ٹیکنیک جو کہ ہمارا خطہ جو ہوتا ہے یہ بڑا پرامن خطہ ہے. یہاں پہ وہ جو مشائخ زام مطلب ہے کہ یہ درگاہ ہے اور ایسے لوگ تھے جن کے لیے ہندو، سکھ، مسلمان سب جو ہے ان کی درگاہ پہ جاتے تھے اور وہاں پہ وہ فیضیاب ہوتے تھے. بدقسمتی سے یہ لوگ جب آئے، ایک تو آپ کا اسلام کا جو پرسیپشن ہے، سوسائٹی کا جو پرسیپشن ہے اس کو اٹیک کیا گیا، وے آف لائف کو اٹیک کیا گیا، ایون دا وے آف وائلنس جو میں کہتا ہوں اس کو بھی مطلب ہے کہ وہاں سے وہ ساتھ لے کے آئے. تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بنیادی جو ہے نا لوگوں کو سن آف دا سائل، خواہ وہ خیبر پختونخوا پشتون لینڈ سے ہیں، پنجابی لینڈ سے ہیں، سندھی سے ہیں، بلوچ سے ہیں، آپ نے سارے بلوچ غدار کر دیے، سارے پشتون لیڈر غدار ہو گئے، سارے اوریجنل پنجابیز جو مین پنجاب سے ہیں وہ غدار ہے، سندھی غدار ہے. تو ابھی ہیرو تو چاہیے، تو ہیرو ہم نے لا کڑا کر دیا محمد بن قاسم کو، ہم نے لا کڑا کر دیا ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، اور ان کو اتنا بڑھا چڑھا کے مطلب ہے کہ لارجر دین دا ہیومن بینگ ہم نے اس کو پریزنٹ کیا. تو آج اس کا اثر یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ہیروز کی طرف دیکھتے ہیں نا، سمبلز کی طرف. سمبل ہم نے اپنے ہٹا دیے ہیں، وہی سمبلز آ رہے ہیں جو ابھی آپ کے پازیٹیو کیا کہ وہ نیگیٹیو جو آپ کے ہیں وہ بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیٹس دا ریزن کہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں ہماری لائف. بالکل صحیح ہے. اسی بات پہ تھوڑی سی آگے ہم بڑھائیں گے. محبوب جان صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. سر ہسٹری کے حوالے سے بھی آپ ایک بہت اچھی انسائٹ رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو سر بہت بہت شکریہ، آپ اوور دا فینس میں آئے، پہلی مرتبہ آپ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں. اٹس اے ہیوج آنر سر، میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. اینڈ آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام یور پریویس پروگرامز ایز ویل سر. میں نے آپ کو فالو بھی کیا ہے، ان پروگرامز کے اندر بہت ایجوکیشنل آپ گفتگو بھی کرتے ہیں، بہت آپ کی ایک ایکسپیرینس بھی ہے جرنلزم کے اندر. تو یہ سارے ماضی کے جو ہمارے ٹرینڈز ہیں جس سے عوام افیکٹ رہی ہے، اور جو رومانٹیسائز ہم کرتے ہیں اینی تھنگ دیٹ از بٹ پاکستانی،
ہم اس کے ساتھ جو رومانٹیسائز کرتے ہیں اور ایک دم اپنی ایفیلیشن بنا لیتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ. ہمارے اپنے ہیروز ایسی بات تو نہیں ہے ایگزسٹ نہیں کرتے. ہم نے ان کو صحیح معنوں میں سیلیبریٹ کیوں نہیں کیا, ان کو صحیح معنوں میں ہم نے اپنی ایکیڈیمیا کے اندر کیوں نہیں اتنا زیادہ انفلکس اس کا دیکھا, اور ہمیں کیوں رجحان نظر آیا کہ باہر کہ جو سارے ہیں عربک, اگر بات کی جا رہی ہے انفلوئنسرز کی, عربک ہیروز کی, ان کی طرف ہی ٹلٹ ہمیشہ کیوں نظر آیا ہے, ہمارے اپنے اوپینین لیڈرز کیوں نہیں زیادہ سیلیبریٹ ہوتے ہوئے نظر آئے. سر آپ کا کیا اوپینین ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ کیوان صاحب, اتنے اچھے ریمارکس میرے بارے میں بہت مشکور ہوں پروگرام میں بلانے کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایک بات یاد دلا دوں کہ وہ جن کے پیچھے ہم نے نیت باندھی تھی نا, وہ امام جو ہے وہ آگے سے کہیں اور نکل گیا ہے. محمد بن سلمان صاحب کا ایک بیان کل آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ماضی جیسے بھی گزارا, ہم اب اپنے ماضی سے اب تعلق توڑ رہے ہیں اور ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے لگانے کے لیے نہ صرف یہاں پہ کتاب کو ترویج دی, کتاب بھی ان کے ہاں سے چھپی اور فلم بھی انہی کی مدد سے بن کے آئی اور ڈرامے میں بھی انویسٹ وہیں سے ہوا, اور اس کی وجوہات تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے بارے میں یہ تاثر رہا ہے ماضی قریب میں کہ انہوں نے اپنی جنگ پاکستان کی سرزمین پہ لڑی, اور آپ کو یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ملے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ پرو ایرانی ہیں, تو پھر وہ ان کو یہیں پہ ٹارگٹ کیا گیا. کسی نے بتایا کہ یہ سعودیوں کے وہ ہیں ہمدرد ہیں, تو ان کو بھی یہیں پہ ٹارگٹ کیا گیا. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یاد دلا دوں, جب 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان میں آیا تو اس وقت جو ہم نے سب سے بڑی غلطی کی تھی نا, اگر آپ کو یاد ہو تو افغانستان میں جتنے عرب تھے ان کو لا کے ہم نے پاکستان میں بسایا تھا, اور وہ اس وقت ہم نے ان کی گارنٹی پہ یقین کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں ان سے ہماری جان چھوڑا دیں, ان کو اپنے ہاں لے جائیں. یہاں پہ ہم انہیں لے کے آئے, ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو ایک جگہ پہ بسائیں گے اور آپ ایک سائیڈ پہ رہیں گے, آپ ہمارے مین سٹریم لائف میں نہیں آئیں گے. لیکن جیسے ہی وہ آئے تو ہمارے سابقہ دوست, جو ہمیں اب لگ رہا ہے کہ امریکہ اب ہمارا سابقہ دوست ہو رہا ہے نا, ہم کہیں اور دوستی میں چلے گئے ہیں, امریکہ بھی ہم سے ناراض ہے, ہم نے امریکہ کے کہنے پہ یوکرین کے خلاف وہاں پہ ووٹ بھی نہیں دیا, روس کے خلاف. تو بات یہ ہے کہ پھر ان عربوں کے خلاف ہمیں آپریشن کا کہا گیا. یہ جو آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں, ہم نسیم حجازی صاحب کی کتابوں سے لے کے اپنے ماضی قریب کی فارن پالیسی پہ اور جو سیکیورٹی کی جو پالیسی تھی, اس وقت جو لوگوں نے اس سے صرف نظر کیا اور بہتر طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل نہ کر سکے, سب سے پہلے تو ہم لیٹ گئے پرویز مشرف صاحب ان کی ایک کال پہ کہ جی بس ہم افغانستان آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت حکومت بہتر طریقے سے کھیل رہی ہے. اس کے مقابلے میں جب ہم 9/11 کے بعد کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کے جو ہم نے اس وقت ایک فون کال پہ جس طرح ہم نے اپنی پالیسیاں بدلی اور یہاں پہ عربوں کو تمام کو لے کے آئے, اور پھر انہوں نے جس طریقے سے ہمیں یہاں پہ افیکٹ کیا, ہم نے جو دھماکے دیکھے, ہم نے جو یہاں پہ لوگوں کو ذبح کرنا دیکھا, ہم نے جس طریقے سے سوسائڈ اٹیکس دیکھے, پاکستان کی اپنی پیداوار نہیں تھے, یہ باہر سے آئے ہوئے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ آئے تھے, یہی انفلوئنس ہوا ہے. اور پھر لوگ اس سے اب لوگوں کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا, جس طرح حسن خان صاحب نے کہا اپنے ہیروز تو ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں, کیونکہ جب ہم ان کا نام لیتے ہیں فوری طور پہ کسی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو پھر اپنی طرف چل پڑے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ غلطیوں سے سیکھنا ہوگا. جس طرح فارن پالیسی میں ہم نے بہت ساری چیزیں ابھی اپنی بدلی ہیں, ہمیں بیٹھ کے انٹرنل پالیسی کو بھی دیکھنا ہوگا اور اپنے نصاب کو دیکھنا ہوگا. فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ آپ نے پڑھا ہے آج, فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ اور مسجد اور مدرسہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گا پاکستان میں شدت پسندی بڑھتی رہے گی. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جب پاکستان میں یہاں پہ خیبر پختونخوا کے پشاور میں APS کا اٹیک ہوا جس میں بچے مارے گئے, تمام بچے شہید کیے گئے, اس وقت ہم نے دوسرے ہی دن بیٹھ کے میاں نواز شریف کی ایک طرف عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, دوسری طرف جنرل راحیل شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. وہ نیشنل ایکشن پلان کدھر گیا؟ ہم تو اس کی کامیابی کی کہانیاں سنتے تھے نا. ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اس حوالے سے بھی بات کریں. ہم نے اس میں نصاب کو بھی کنٹرول کرنے کی بات کی تھی, ہم نے اس میں ہیروز کے بھی بات کی تھی, ہم نے لاؤڈ سپیکر کو بھی کنٹرول کرنے کا اختیار دے دیا تھا کہ جائیں لاؤڈ سپیکر کو بھی کنٹرول کریں, ملا کو بھی کنٹرول کریں, پیش امام کو بھی کنٹرول کریں, عالم کو بھی کنٹرول کریں, تمام لوگوں کو کر لیں. پھر ہمیں اس طرح کیوں نظر آ رہا ہے؟ ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہم جن لوگوں کو آئیڈیالائز کر رہے تھے وہ ہمیں کہاں تک لے کے آئے ہیں. جو آپ نے بات کی انفلوئنس کی,
اس کے لیے باضابطہ طور پہ نیشنل ایکشن پلان ہی کی طرح اگر سب نہیں بیٹھیں گے، میرا خیال ہے کہ کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ مستقبل میں بیٹھ کے تبصرہ بھی کر سکیں۔ بالکل صحیح نذیر صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ اس کے اندر جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ دو ممالک کے بیچ میں ہم ہمیشہ بیچ میں آ جاتے ہیں اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک سائڈس، نیوٹرل رہنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بے شک اس وقت ایک رشیا اور یوکرین کی اگر ہم بات کریں، ایران اور سعودی عربیہ کی انہوں نے بات کی، افغانستان میں بھی جب ہماری انٹری ہوئی تھی بیک ان دا ڈیز، تو تب بھی ہم بیچ میں انٹر کیے گئے تھے ٹو سبسائڈ دا ڈیمیج آن ون سائڈ۔ اینڈ ان ساری چیزوں کا اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمارا جو اپنا پاکستانی انٹرسٹ ہے، نیشنل انٹرسٹ ہے، کہیں نہ کہیں ہمیشہ کمپرومائز ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ اینڈ پاکستانی انٹرسٹ کے وجہ سے کہ اپنے ملک کے اندر، اپنی میسز کے اندر ہم نے کیا ایک پرسیپشن کریٹ کرنی ہے، اس پہ زیادہ غور و فکر نہیں نظر آئی۔ نیشنل ایکشن پلان کے اندر اس پہ زیادہ ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، باتیں تو بہت ہوئی ہیں۔ تو ہمارا جو پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے، اس کے اندر اگر ہمیں کسی کی سائڈ اگر لینی بھی پڑ رہی ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے، تو یہ کھل کے ہم سامنے کیوں نہیں آتے؟ اس پہ میڈیا کا استعمال کیوں نہیں لیا جاتا تاکہ پروپیگیٹ کیا جائے اس ایجنڈے کو کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، پاکستان کا فائدہ ہے، پاکستان فرسٹ، پھر دیکھتے ہیں آگے جا کے ہم نے نیگوسیشن میں کیا کرنا ہے۔ سر جی بہت شکریہ۔ یہ پاکستان فرسٹ کا تو بہت نعرہ بھی لگا، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں ہوا۔ ایک تو یہ، دوسری بات جہاں تک ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیمپس، تو یا سعودی عرب کا کیمپ ہے، یا ایران کا کیمپ ہے، یا نیٹو کا کیمپ تھا، یا ابھی رشیا کا پہلے USSR کا کیمپ تھا، کیمپوں میں جا کر ہمیں پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے۔ اور ہمیشہ آپ UN کے لیول پر دیکھ لو یا ریجنل لیول پر دیکھ لو یا دو ممالک کے درمیان جب جنگ یا تنازع ہوتا ہے اس لیول پر دیکھ لو، تو اس میں ہمیشہ جب چھوٹا ملک سائڈ لیتا ہے، ایک کیمپ میں ڈال لیتا ہے، تو اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ بڑوں کی لڑائی میں چھوٹے جو ہیں، وہ ایلیفنٹس کے لڑائی میں وہ کہتے ہیں گاز جو ہے نا وہ روندی جاتی ہے، اسی طرح ہم بھی روندے گئے۔ میرے خیال میں کہ لیاقت علی خان نے جو پہلا دورہ کیا اور رشیا کو ریفیوز کیا، اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا، اور بہت بری طرح سے بھگتا۔ ایسٹ پاکستان وہ USSR نے کئی دفعہ ویٹو کیا وہ قراردادیں۔ دوسری کشمیر کے معاملے میں بھی یہی رہا۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ امریکن کیمپ میں اب اتنے ڈیپ چلے گئے کہ ہم نے اس کا جنگ اپنے سر پر لے لیا، جس طرح کی ہوا تھا 9/11 کے بعد۔ اب ایران راستے میں آتا تھا اور وہ بھی افغانستان کو کنیکٹ کر رہا تھا، اور وہ امریکہ کے گڈ بکس میں نہیں تھا، اور خلیج میں اس کو نزدیک راستہ مل رہا تھا، لیکن انہوں نے پاکستان کو چنا، اس لیے کہ پاکستان سافٹ ٹارگٹ تھا، وہ ڈکٹیشن لیتا تھا تو لے لیا، اور اس کو پھر قربانی کا بکرا بھی بنایا۔ تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اب بھی اس موقع پر بھی آپ دیکھ لو، امریکہ نے اور یورپ نے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا کو بنایا ہوا ہے، اور پاکستان کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ پر رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ UN میں جو کچھ ہوا، اس میں پاکستان، اس میں انڈیا، اس میں بنگلہ دیش، اس میں سری لنکا، یہ سب ایبسٹینڈ کر گئے۔ اب پریشر پاکستان پر آ رہا ہے، انڈیا پر نہیں آ رہا ہے، وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہم ورکنگ ریلیشن شپ پر ہے، لیکن ہم پر پریشر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کمزور ہیں، اور کمزور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کمزوری دکھائی ہے، تو اس کمزوری سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس ہول گیم میں پاکستان کا فائدہ یا نقصان کتنا ہوا۔ میرے خیال میں کہ اب کی جو پالیسی ہے کہ یو آر روڈ کے سنٹر میں جا رہے ہو، اور روڈ کے سنٹر میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو روڈ میپ کا پتہ ہے، آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہے، آپ کو آگے جو ہرڈلز آ رہے ہیں اس کا پتہ ہے، اور آپ اپنے چارٹ کر لیتے ہیں اپنے روٹ کو، تو پھر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ آپ جس پر ٹریول کر رہے ہیں وہ گاڑی تھوڑی مضبوط ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بھی، اور وہ آپ کا ملک ہے، آپ کے لوگ ہیں۔ اگلی بات یہ کہ قوم کیوں؟ تو قوم کے لیے میرے خیال میں کہ دو نیریٹیوز تھے۔ ایک نیریٹیو تو یہ تھا کہ ایک نیشن ہوڈ ہو گیا 47 کے بعد، ہم قوم ایک ملک بن گئے، لیکن اس سے پہلے جس بنیاد پر بنا تھا وہ تو دین کا تھا، اور ظاہر ہے کہ پاکستان آرمی کا اس کا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ اس کا ماٹو ہے، اور اس کو دونوں طرف سے ایکسپلائٹ ہوئے، یورپ نے بھی ایکسپلائٹ کیا، امریکہ نے بھی، اور اس کے علاوہ عرب نے بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات جاتی ہے کہ کیا ہم اس پر کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بلیسمی ہوتی ہے
تو آپ نے ضرور یہ ہمارا دینی غیرت ہے اس کے لیے تو نکلنا ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے اب آپ دیکھ لو ڈسکریمنیشن کہ ایشین کو افریقن کو جس طریقے سے وہ وائٹ سپر ماسٹر جس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں, ان کو ریل میں جگہ نہیں مل رہے, اس کو بارڈر پر تنگ کیا جا رہا ہے, تو یہ کیا ہے آج کے ورلڈ میں؟ لیٹس سی دا ریئلٹی. ریئلٹی یہ ہے کہ آپ ایک لیسر گاڈ کے پروڈکٹ ہیں, آپ کو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. لیکن ہم کیوں ایسے جنگوں کے فاڈر اینڈ پاؤڈر بنے جس میں ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہو اور ان کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اور اس طرح افغانستان کی سچویشن دوسروں پوزیشن میں, ایک دفعہ USSR تھا ہم استعمال ہوئے, اور دوسری طرف امریکہ تھا پھر انہوں نے ہمیں استعمال کیا ان کے خلاف. تو میرے خیال میں کہ ابھی جو ہمارے پاس پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نیوٹرل, اگر ریجن نیوٹرل رہے. دوسری طرف پر آپ نے دو بڑوں کو دیکھنا ہوگا, ایک چائنا ہے اور ایک رشیا ہے آپ کے بغل میں, ایک کے ساتھ بارڈر ہے, دوسرا بھی آپ کے آلموسٹ بارڈر پر موجود ہے. اس خطے میں میکسیمم ابسٹین کیا ہے انہوں نے, سنٹرل ایشیا نے بھی کیا ہے. افغانستان کا تو اپنا ادھر نمائندہ نہیں تھا, وہ تو تب ادھر اس نے ووٹ کیا. تو میرے خیال میں موجودہ حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں جو اب جو ہم نے پالیسی چارٹ کی ہے یہ بہتر ہے, آپ کا قدر بھی بنے گا اور آپ کی طرف لوگ دیکھیں گے بھی. دو ہم اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ دنیا کے لیول پر زیادہ میٹر کر سکے, لیکن کم از کم ریجنل طور پر ہمیں اس سے فائدہ ہو. صحیح, ٹھیک ہے. ایک منٹ صرف میں تھوڑا سا بریگیڈیئر صاحب کی اس میں ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں جب بھی ہم بکیں, جب بھی ہم استعمال ہوئے, بدقسمتی سے یہاں پہ ایک ڈکٹیٹر کیا, آپ ایوب خان سے لے کر جنرل ضیاء کو کر دے, جنرل مشرف کر دے, جب بھی ہم بکے وہ جس کیمپ میں بھی گئے, جب بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے سپیس ہوتا ہے, پارلیمنٹ کا سپیس, کیبنٹ کا سپیس. بدقسمتی سے یہ جو ہمارا سارا عربائزیشن ہوا ہے اس ملک میں, سارا سیکٹرینائزیشن ہوئی ہے اس ملک میں, آپ اس کے روٹ دیکھیں وہ ڈکٹیٹرز کے دور میں ہوئے. یہ بنیادی چیزیں ہیں, کیونکہ ڈکٹیٹرز کو ضرورت ہوتی ہے انہی عرب فائٹرز کی, ان کو ضرورت ہوتی ہے سوسائٹی کو ملٹرائز کرنے کی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو سٹیچر ہے اس کو بولیں گے کہ آئی ایم دا ملٹری لیڈرز, مطلب ہے کہ وہ جو سالار ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیں ہماری نیوز میں جب چینل چلتی ہے تو اس کو امیر البحر کہتے ہیں. امیر البحر از سم تھنگ ایلس, آپ کا چیف آف نیول اسٹاف از سم تھنگ ایلس. مطلب یہ کہ ہمارے ہاں اربوں سے چیزیں لی جاتی ہے, اور وہ آپ کے ڈکٹیٹرز نے, ضیاء نے جو کیا وہ بھی, اس کے بعد مشرف نے بھی کیا وہ بھی. تو پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں اگر آپ نے جمہوریت کو لوڑی لنگڑی ہو, ڈیم کیئر کون ہے کس وہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اس ملک میں جب بھی جمہوریت آئی ہے تو عرب بھی ڈر گئے ہیں اور امریکی بھی ڈر گئے ہیں. اینڈ ایوری باڈی از ویٹنگ ٹو ورڈ ہمارے جنرلز کی طرف, کیونکہ آپ کے جنرل ہسٹوریکلی کوڑیوں کے دام بکے ہیں نا. بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ پاکستانی جنرل بریگیڈیئر صاحب اس کے ساتھ ایگری کریں گے کہ انہوں ایک ٹیلی فون کال پہ لیٹ جاتے ہیں, صرف چند ٹکوں کے خاطر جو ہے نا, ریکگنیشن کے خاطر جو ہے نا وہ بکے ہیں. تو اس نے اس لیے عربائزڈ کیا ہے, سوسائٹی کو ملٹرائز کیا ہے, ٹوٹلی ڈی ہیومنائز کیا ہے, کبھی ایک کیمپ میں بھاگنا کبھی دوسرے کیمپ میں بھاگنا, جسٹ ٹو گیٹ ریکگنیشن, ڈیم کیئر فار دی کنٹری. کوائٹ اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ جو آپ نے کافی جنرلائز کر کے دیا حسن صاحب. ایک جنرل مجھے بتاؤ جس نے اس ملک کی سروس کی ہو یار, نہیں کیوان بھائی, ایک جنرل بتاؤ جس نے اس ملک کی سروس کی ہو. ایک ٹائٹل کے ساتھ لگانا اس پوری ایکشن کو ذرا غلط ہوگا, بٹ دوز پرسنالٹیز ہیڈ دیئر اون ایجنڈاز ایز ویل. آئی ووڈ لائک ٹو سے وہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ بات کر رہے ہیں, those personalities ended up being dictators, but then we have examples in our democratic system as well جنہوں نے جرنیلوں سے زیادہ کافی زیادہ ڈکٹیٹوریل اپنا ایک رکھا ہے. اس ملک میں جو دہشت گردی ہے جو نہ ہے, اس کے سارے روٹ جاتے ہیں جنرل ضیاء کے دور میں. بریگیڈیئر صاحب will bear me out in it. آج جو ٹیررزم ہے یہ سارے جلدی ہے. ڈونٹ یو تھنک تھوڑی سلیکٹیو ہسٹری کے ساتھ آپ کوٹیشنز رکھ رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر آپ نے جو ایگزامپلز دی آن پوائنٹ فیکچولی تو جسٹیفائی ہوتے ہیں, تو ہم تو اس کی طرف, ہمارا تو مسئلہ وہی ہے نا. باقی پاکٹس جو ہیں اس کے اندر بھی اس طرح کے ایکشنز اور اس طرح کے ایلیمنٹس ہمیں نظر آتے ہیں. اگر ہم ایگزامپلز کوٹ کرنا شروع کریں کہ کافی ڈکٹیٹوریل قسم کی ایکشنز نظر آئیں, کہ آج اس ملک میں یہ حال ہے کہ اگر ہم پریزیڈینشیل سیٹ اپ کی بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں سم آف دی ادر فوج یاد آ جاتی ہے, کہ ہمیں وہ بھی ڈیموکریٹک نہیں لگتا, جبکہ اس میں کچھ ان ڈیموکریٹک نہیں ہے پریزیڈینشیل سسٹم کے اندر, لیکن ایک خدشہ ہمارا بن گیا بیکاز دی پاسٹ. لیکن آج کے جتنے مسائل ہے کیوان بھائی, یہ ہمارے وہ بھی بیٹھے ہیں, رفت بھی بیٹھا ہے, محمود جان بھی بیٹھے ہیں, بریگیڈیئر صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ کی جو اسلحہ کلچر, آپ کی جو ہیروئن کلچرز, آپ کی جو یہ ایکسٹریمزم, آپ کی جو یہ ایکسٹریمزم, میلیٹنسی, فرقہ واریت, ان کے اگر روٹ ایک جنرل یا دوسرے جنرلز کو نہ پہنچے نا
تو میں آپ کے لیے مطلب ایک وہ جو کہتا ہے نا کہ گنہگار میں ہوں. ایک مجھے بتا بریگیڈیئر صاحب. وی کین جسٹیفائی آل دیز تھنگز ویری ویل. اوبویسلی ہسٹری میں سے ہم یہ چیزیں نکال کے بالکل اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں. بالکل کوئنسیڈنٹلی وہی ایرا سامنے آتا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں روٹ کاز نکلا ہے. اینڈ بٹ اس کے اندر بفور ٹیکنگ اے بریک میں مینشن کرتا ہوا چلوں کہ ایز میڈیا ریپرزینٹیو آف اے کنٹری وچ از آلریڈی گوئنگ تھرو اے لاٹ آف کنفیوژن آف پرسیپشنز, ہمیں کافی کچھ سلیکٹیو بھی ہونے کی ضرورت ہے جہاں ہم یونٹی کو کمپرومائز نہ کریں. اینڈ اگر اس ان فیکٹس اینڈ فگرس کے بیسس پہ کچھ یونٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو میرے خیال سے حسن صاحب کے اپنے الفاظ ہیں میری پروگرام کے اندر آپ نے کہا تھا کہ ہمیں بڑا کیئرفل ہو کے چیزیں کوٹ کرنی چاہیے. وی ڈونٹ ہیو ٹو آلویز اسٹیٹ ایوری تھنگ دیٹ وی نو. کبھی کبھار اس کا جو اثر ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سلیکٹیو اسٹیٹمنٹ کل ہماری 200 لاشیں گری ہیں نا. بالکل بالکل بات صحیح ہے. اس کے بعد سینسٹیوٹی بالکل بڑھ جاتی ہے. ابھی ہم نے ایک وقفے پہ جانا ہے جی. وقفے سے واپس آنے کے بعد رفعت اللہ اورکزئی صاحب سے بھی اس کے اوپر تھوڑا سا اوپینین لیں گے, اپنی انسائٹ کیا دینا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت ہم وقفے پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوور دا فینس. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہو اوور دا فینس. اس وقت خیبر نیوز اور KT ٹیلی ویژن کے اوپر. میرا نام ہے کیوان حامد. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے اندر موجود ہے حسن خان صاحب, سعید نذیر صاحب. اس کے علاوہ پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہے رفعت اللہ اورکزئی صاحب اور محمود جان صاحب. ڈسکشن بڑی انٹرسٹنگ جا رہی ہے جی. تھوڑا بہت بڑا مزہ آیا جی. تھوڑا بہت ڈفرینس آف اوپینین بھی آ رہا ہے جس کے ذریعے کیتھارسس کے ذریعے کچھ نئی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہے. رفعت صاحب, دا گراؤنڈ از سیٹ فار یو. تھوڑا بہت ہم اس میں مزید ایکسپلور کرنا چاہیں گے کہ ہم نے اپنی جو ہماری ایتھنیسٹیز ہیں اس میں سے ہیروز بالکل فائنڈ آؤٹ نہیں کیے اور ہمیں مجبور کیا گیا کہ ایک ملٹری مائنڈ سیٹ کے بیسس پہ اور ملٹرائزیشن رومانٹسزم کے بیسس پہ ہم نے ہمیشہ باہر کے ہیروز ہی چنے ہیں. اینڈ اس میں حسن صاحب کا کہنا یہ ہے, ان کا اوپینین یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈکٹیٹوریل جو ہمارے اس پر رول رہا ہے انہی ایراز کے اندر زیادہ ہم نے یہ ایک سفر کیا ہے ایک مائنڈ سیٹ کے اندر, سائیکالوجی کے اندر, ان فرنجز. آپ کا اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے سر؟ شکریہ کیوان صاحب. میرے دوستوں نے بڑی اچھی باتیں کی, اس پہ محمود جان صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بات کی. اصل میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے پاسٹ میں ہم یہ کرتے تھے, بلکہ اب بھی یہ چیز جو ہے مسلسل ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک غریب ملک ہے ہمارا. سارا ملک جو ہے وہ قرضوں کے اوپر اس کا سارا جو ہے نا انحصار ہے. ہماری معیشت جو ہے وہ بالکل مسلسل جو ہے نا ایک ایسے فیز سے گزر رہی ہے کہ کبھی وہ سنبھل نہیں پائی ہے. تو جب بھی ہمیں مطلب ضرورت ہوتی ہے, اب خود کو سنبھالنا ہوتا ہے, معیشت کو کچھ جو ہے نا جیسے ایک کچھ وہ دینا ہوتا ہے سپورٹ, تو پھر ہم انہی جو ہے نا عرب ممالک کے پاس جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہی جو اسی حکومت کے اندر جب شروع میں یہ تقریباً مسلسل 3.5 سالوں سے اس حکومت سے تو کبھی بھی جو ہے نا یہ معیشت کا جو معاملہ ہے یہ بالکل سنبھلا نہیں ہے. تو کبھی ایک طرف جاتے ہیں, کبھی دوسری طرف. سعودی عرب کے پاس ہم گئے, پھر UAE کے پاس ہم گئے, پھر چائنا کی طرف ہم گئے. تو وہ کچھ ایک ٹائم آیا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے نا ایک ایسا تاثر دیا کہ سعودی عرب کے خلاف ہم نے کافی سخت قسم کا ایک سٹانس پہ لیا. پھر وہ جو انہوں نے ایک اور الگ میں ایک بلاک میں جانے کی کوشش کی کہ جیسے ٹرکی کے ساتھ ملیشیا اور انڈونیشیا, یہ سارے مطلب مل کے انہوں نے ایک ایسے عرب ممالک کے خلاف ایک بلاک بنانے کی کوشش کی. تو اس کا بھی پھر ایک بہت بڑا ہمارے اوپر ایک ریئیکشن آیا. اور پھر دوسری مرتبہ جب ایک اور اجلاس اس طرح ہونا تھا, اس میں مطلب ہم یہی عرب ممالک کے پریشر کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے. تو یہ جو ہے نا مطلب ایک تو یہ ہے کہ شروع میں ہم نے وہ ایک ایسی ہم نے کوشش نہیں کی ہے, مسلسل وہی پالیسی جاری ہے. تو یہ مطلب کبھی ہم ایک بلاک میں جاتے ہیں, کبھی دوسری بلاک میں. تو یہ یعنی وہ جو ایک تو ملک ہمارا غریب ہے, تو جو ہماری پالیسیاں ہیں وہ بس ایک مطلب شارٹ فیز میں جو ہے نا ان کا کوئی لانگ ٹرم جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے. اب یہ جو حالیہ مطلب یوکرین کا ایشو ہوا ہے, پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کچھ جیسے ایک مطلب جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک اچھا ہم نے سٹینڈ لیا اس میں, کہ ہم نے جو ہے نا مطلب اس میں یعنی جو امریکن بلاک ہے یا باقی جو نیٹو ممالک ہے, یورپ ہے, اس میں ہم نے مطلب جانے کی کوشش نہیں کی. اس جنگ سے ایسے لا تعلقی کا ایسے مطلب ہم نے اظہار کیا جیسے کہ UN ریزولوشن میں بھی ہم نے جو ہے نا اس میں حصہ نہیں لیا. باقی جو مطلب سب کانٹیننٹ زیادہ تر ممالک جو ہے جیسے انڈیا ہے, سری لنکا ہے,
بنگلہ دیش ہے, انہوں نے بھی اس میں حصہ نہیں لیا. تو اب یہ موجودہ اب تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اب آگے جو ہے نا یوکرین کا اگر کوئی مطلب سیریس وہاں پہ ایشو ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایسا ایک معاملہ بنتا ہے کہ بالکل جو ہے نا اگر رشیا کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے یا جو یورپ ہے باقی نیٹو ممالک ہے وہ اگر یوکرین کی مدد کرتے ہیں, پھر اس وقت ہمیں جو ہے نا مطلب یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے گا. تو پھر یہی مطلب میرا جو مقصد یہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح پھر ہم نے جو ہے نا اس چیز کو آگے جو ہے نا ایسے ٹیمپریری فیزز پہ اس کو نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ جو عرب ممالک کا انفلوئنس ہے یہ بھی جو ہے نا مطلب اسی طرح کبھی ہم مطلب جاتے ہیں, کبھی پھر جو ہے نا وڈرا کر جاتے ہیں. اور اس میں یہ آج کل جو یعنی کل جو پشاور کے واقعہ ہوا اس کی بھی بات ہوئی, تو وہ میں یہ بھی پیورلی جو ہے نا اگر اب آپ دیکھیں تو یہ بالکل ہمارے ملک کا ایشو تھا ہی نہیں. یہ تو جب ایران میں مطلب انقلاب آیا تو وہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پورے عرب ممالک یعنی انہوں نے ایران کو ایسا سمجھا کہ جیسے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. تو وہاں سے سارا جو ہے نا وہ ایسا ٹائم تھا کہ یہاں افغانستان کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک جنگ جاری تھی, مطلب روس کے ایگریشن کے خلاف جو ہے یہاں پہ بھی وہ ایک مجاہدین گروپس تھے ان کی سپورٹ ہوئی. تو وہاں سے مطلب بہت زیادہ مطلب انفلوئنس آیا عرب ممالک کا. اس میں سارے ہمارے مطلب تقریباً جو احمد رشید کی کتاب ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 24,000 مدرسے جو ہے وہ یہاں پہ بنائے گئے اس جنگ کے لیے, اور اس کی سب سپورٹ اور ساری جو فائنینس سپورٹ تھی وہ عرب ممالک سے آتی تھی. پھر وہ اس طرح مطلب آج تک جو ہے نا اب ہمارے یعنی مدرسوں میں یہ تو ابھی تقریباً آج 8, 10, 15 سالوں میں یہ ہوا کہ وہ جو اب مدرسوں کے اوپر تھوڑا سا چیک مطلب زیادہ ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں اب وہ اس طرح کا ڈائریکٹ جو ہے نا وہ وہاں سے امداد نہیں مل رہی ہے ان مدرسوں کو عرب ممالک سے. ورنہ تو یہ سارے مساجد آپ دیکھیں کہ کسی کا نام الشراوی ہے, کسی الفیصل مسجد دیکھیں, یہ سارے جو ہے نا یہاں پہ تو مساجد کے نام اور مدرسوں کے نام بھی تو ہے نا ان عرب ممالک کے جو مطلب لوگ تھے ان کے ناموں پہ تھے. تو وہ انہوں نے یہاں پہ جا کے مطلب یہ مدرسے قائم کرنا, وہ کیا اسلام کی خدمت کرنا چاہتے تھے, وہ یہاں پہ کیا ان کے تو اپنے انٹرسٹ تھے, ان کے تو اپنے جو ہے نا مفادات تھے. اب اگر انہوں نے زیادہ مطلب دنیا میں اگر کسی مسلمان کی انہوں نے ہیلپ کرنی تھی تو وہ تو جو ہے نا انہوں نے جا کے ایتھوپیا میں ہیلپ کرنی چاہیے تھی جہاں پہ لوگ جو ہے نا خوراک کی وجہ سے مر رہے تھے. لیکن وہاں پہ وہ عرب ممالک نہیں جا رہے تھے, وہ یہاں پہ مدرسے بنا رہے تھے. وہ کس وجہ سے بنا رہے تھے, یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک اہم سوال ہے. وہ یہ اسی وجہ سے بنا رہے تھے کہ وہ یہاں پہ اپنے سپورٹ بیس جو ہے نا وہ قائم کرنا چاہتے تھے. اس کے بیس پھر یہاں پہ بات کو تھوڑا آگے لے کے چلو سر, اس سے پہلے کہ ٹاپک چینجز, یہ جو انفلوئنسز ہیں عرب ممالک کے اور یہ جو آئیڈیالوجیز کی ایک لڑائی ہے اسلامک سپریمیسی اوور دی اسلامک ورلڈ کے حوالے سے جو ایک لڑائی رہتی ہے, سعودی عربیہ کا ذکر کر لیں آپ, ایران کا ذکر کر لیں, ٹرکی بھی پھر آپ کو اس کے اندر بہت پرو ایکٹیو نظر آیا ہے. ایوری وانٹس ٹو بی دا سپریم لیڈر آف دی اسلامک ورلڈ فار سم ریزن. اینڈ اس لڑائی کے اندر ہم آبویسلی ان ساروں کے ساتھ دوستیاں بھی نبھاتے رہے ہیں, ان ساروں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپس بھی رہے, ڈفرینٹ ایراز کے اندر ڈفرینٹ فیزز کے اندر ہم نے دوستی کرنے کی کوشش کی ہے. محمود جان صاحب آپ سے ایک بڑا سمپل سا سوال میں کروں گا سر, بلاک ٹو بلاک ٹرانزیشن کے اندر آپ نے دیکھا تو ہوگا کہ پاکستان بلاکس چینج کرتا رہا اور کنفیوژن کا شکار ہے, جس کے اندر ہم آئیڈینٹی کی کنفیوژن کا بھی شکار ہوتے رہے ہیں. لیکن سر سمپلی اسپیکنگ, جیسے میں نے شروع میں مینشن کیا, پاکستانی انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کس بلاک کا حصہ رہنے میں پاکستان کا سب سے بڑا فائدہ ہے؟ سیدھی بات کرتے ہیں سر, اگر بلاک کا حصہ بننا ہی ہے تو کس بلاک کا حصہ بنیں گے تو پاکستان کی معاشرت کو بھی فائدہ ہوگا, پاکستان کی عوام کو بھی ریلیف ملے گی اور ہماری آئیڈیالوجی بھی کمپرومائز نہیں ہوگی, ہماری آئیڈینٹی بھی کمپرومائز نہیں ہوگی. کون سا بلاک ہے سر وہ؟ اب تک آپ کو پہلے اپنا ماضی کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, ہم جن کے ساتھ گئے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ہمارے لیے یہ جو مدرسوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے لیے جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو ہمارے لیے جتنا بھی اسلامک سلیبس کی کتابیں بنتی تھیں تو وہ نیبراسکا میں بنتی تھیں, جو کہ امریکن سٹیٹ ہے, وہاں سے وہ تیار ہو کے آتی تھی اور ہمیں نیریٹو یا وہاں سے دیا جاتا تھا. پھر ہمارے پیسے یہاں پہ ہمیں دیے جاتے تھے اور پاکستان میں مدد کے نام پہ وہ آتے تھے, قرضے کے نام پہ آتے تھے, لیکن یہیں سے اٹھا کے پھر واپس اپنے بینکوں میں لے جائے جاتے تھے. ہمیں ہمیشہ حالت نزا میں رکھا گیا. اب تک جو ہماری حالت ہے ہمیں ایک ڈنڈمار کے طور پہ رکھا گیا ہے. جس بلاک میں ہم رہے ہیں, جس بلاک کے ساتھ ہم افغانستان گئے تھے, جس بلاک کے لیے ہم مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں, اور اگر سعودی عرب کے ساتھ بھی اگر آپ اپنے تعلقات کو دیکھیں گے تو آپ کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ سعودیوں کے ساتھ ان کی مفاد کی بنیاد پہ بیس نہیں کر رہے. وہ ان کے بھی آپ تانا بانا دیکھیں گے تو پھر وہ امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں,
کیونکہ امریکہ اگر آپ کو جہاں پہ بھی وہ آپ اس سے ناراض ہوتے تھے کہیں اور نکلتے تھے وہ آپ کو اربوں کے ذریعے ٹریٹ کر کے ہینڈل کر کے واپس لے آتے تھے. اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اس وقت میرے خیال میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ ان بلاکس کے چکر سے نکلے, اپنے مفاد کو دیکھے, یہ دیکھے کہ آج وہ جس وجہ سے مجبور ہے وہ مجبوریاں کیا ہیں. وہ مجبوریاں یہ ہیں کہ وہ تہی دست ہے, اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے, وہی پیسے جو ان ممالک سے آئے تھے انہی ممالک کے اکاؤنٹس میں چلے گئے, وہی لوگ پھر بھی انہی کے چہیتے ہیں, وہ ہماری چوری کے پیسے اپنے اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں, جب ہم مرتے ہیں ہمیں مزید قرضہ دیتے ہیں, ہمارے پیسے واپس نہیں دیتے. آپ پوچھیں کہ اس وقت امریکن اکاؤنٹس میں ہمارے کن کن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, اس وقت سوئس اکاؤنٹس میں کس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, ہماری پاکستان سے گئی ہوئی دولت کن کے پاس ہے, وہ ہمیں کیوں یہاں پہ غربت اور کرپشن کا تانا دیتے ہیں, وہ اپنے گریبان میں کیوں نہیں دیکھتے کہ ہماری مجبوریوں کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں وہ اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں. میں رات کو دیکھ رہا تھا جب FATF نے ہمیں پھر بھی گرے لسٹ میں رکھا, ہمیں پہلے ڈرایا گیا تھا کہ آپ کے لیے کالا رنگ لے کے آ گئے ہیں, اب آپ کو بلیک لسٹ میں لے کے جا رہے ہیں, لیکن جب آپ نے ان کے مقابلے میں تھوڑا سا سٹینڈ لیا, ہماری اپنی ایک حیثیت ہے, ہمیں اپنے آپ پہ کم از کم ریلائی کرنا ہوگا. جب ہم گئے اور ہم نے بتا دیا کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم اپنا انڈیپینڈنٹ اپنا کچھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں کہ وہ آپ کو واپس پتھر کے دور میں لے جائیں, جو جس طرح ہمیں پرویز مشرف صاحب کے دور میں ڈرایا گیا تھا. اگر وہ اس طرح کر سکتے تو آج وہ ہمیں نشان عبرت بنا دیتے. UN میں یوکرین کے خلاف کارروائی پہ روس کے خلاف اگر ہم ووٹ اگر ہم نہ دیتے وہ ہمیں اب تک پتھر کے دور میں لے کے جا چکے ہوتے, ہم پہ مزید پابندیاں لگ چکی ہوتی. لیکن انہیں احساس ہو گیا ہے کہ یہ لوگ اب ہمارے ساتھ مزید چلنے والے نہیں ہیں. میرا خیال یہ ہے ہمیں خطے کے ساتھ جانا چاہیے, ہمیں ان لوگوں کو ضرور نظر میں رکھنا چاہیے جو ہمیں کتے کی تعلیمیں دے رہے تھے. امریکہ کے لیے ہم نے اپنے 78,000 لوگ مروائے, 80,000 لوگ مروائے, اور اس جنگ میں ہم ان کے ساتھ گئے, لیکن وہ ہمیں کہتے رہے آپ مزید وفادار نہیں ہیں, آپ ڈو مور کریں, آپ ذرا مزید بھی کریں, آپ ٹھیک نہیں چل رہے, آپ کا یہ بیٹھنا ٹھیک نہیں, آپ کا اٹھنا ٹھیک نہیں, آپ کھانا ٹھیک طریقے سے نہیں کھاتے, آپ ہماری خدمت ٹھیک نہیں کر رہے. جب آپ ہم سے اتنے ہی ناخوش ہیں ہم آپ کے ساتھ کیوں رہیں؟ آپ اتنی باتیں اگر آپ کو آپ کے والد صاحب بھی اتنی باتیں کریں, کیا آپ اس گھر میں رہیں گے؟ نہیں, ہمیں مزید ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے جن کو ہماری اب تک کی قدر نہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمیں اپنے 3-4 اسی ایلیجنس کے حوالے سے لانا چاہوں گا. سید نذیر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. سر یہ خطے کی انہوں نے بات کی ہے, خطے سے ایک لفظ میرے مائنڈ میں آتا ہے رینڈملی کہ جو ریلیٹیبل کلچر ہے, جو ریلیٹیبل آئیڈیالوجی ہے, جو ریلیٹیبل ایک ہسٹری ہے, اس کو مد نظر رکھیں تاکہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو بھی کمپرومائز نہ کریں اور ان کو نہ پلیز کریں جن کو لگتا ہے کہ ایوری تھنگ ویسٹرن از رائٹ, ایوری تھنگ ویسٹرن از ماڈرن, اینڈ وہی وائٹ سپریمیسی, نیلی آنکھیں اور بلانڈ بال والی جو ایک ریسزم چل رہی ہے آج کل کہ ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا, یہ تو سویلائز لوگ ہیں, ایوری تھنگ مڈل ایسٹرن اینڈ ایوری تھنگ سینٹرل ایشین اینڈ ایوری تھنگ ایشین از, وہی آپ نے جیسے لفظ یوز کیا, دیر فرام اے لیسر گاڈ. اینڈ وہ جو ایک ریسزم والا ایک ہمارے اوپر ایک سپیریورٹی کمپلیکس ان کی طرف سے اور ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار بنایا ہوا ہے, مائٹ از ویل اپنا تھوڑا نقشہ ہم بدل دیں, اپنی آئیڈیالوجی تھوڑی بہت انکلائن ٹو آر اون ہسٹری اینڈ کلچر لے آئیں اور اپنے ہی خطے کے ساتھ چلیں. بے شک اس کے اندر چائنا ہے, رشیا ہے, جن کو تھوڑی بہت ایمپتھی ہے ہمارے آئیڈینٹی کے حوالے سے اور وہ زیادہ سمجھ رکھتے ہیں ہاؤ وی ڈو تھنگس, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سارا جو سب کانٹیننٹل ایک پورا ایک بن جاتا ہے ہمارا ایک ریجن, اس کو ہی صرف ہم فوکس کریں اور اپنی آئیڈینٹی کو کمپرومائز نہ ہونے دیں. تو اس میں سر فائدے کی بات نہیں کروں گا, اس میں نقصان کیا ہے ہمارا, کتنا نقصان ہے اور کتنا لانگ ٹرم میں نقصان ہے؟ دیکھ لو جو اسٹریٹجی میں بتایا جاتا ہے بلکہ ڈپلومیسی میں بھی کہ آپ اپنے علاقے کو یا اپنے نیبرہڈ کو چینج نہیں کر سکتے, اپنے پالیسی کو چینج کر سکتے ہو. ایک تو یہ فرینڈشپ کو چینج کر سکتے ہو, لیکن ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ کانسٹنٹ ہے جو کہ نیبرہڈ ہے, ریجن ہے. ریجن میں جو چائنا ہے ایک حقیقت ہے, سپر پاور ہے, پاکستان کے ساتھ دونوں طرف سے ریلیشن جیو اسٹریٹجک بھی ہے, جیو پولیٹیکل بھی ہے. دوسری بات رشیا ہے, رشیا USSR الگ تھا, اب رشیا ہے. رشیا کے بھی آپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں سنٹرل ایشیا کے طور پر وہ بھی تقریباً ایک اسکوائر میں ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم نے خود کو ہائیفنیٹ کر لیا ہے انڈو پاک.
ہم کو یہ ڈی ہائفنیٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس طرف، کیونکہ ادھر تو ایک دشمن ہے 70-75 سال سے دشمن ہے، ادھر تو آپ کو اقتصاد نہیں چلے گا، ٹریڈ نہیں چلے گا، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں چلے گا، امن نہیں چلے گا، یہ تو پھر راستہ کون سا ہے؟ یا چائنا کی طرف ہے یا ویسٹ کی طرف ہے. ویسٹ میں سینٹرل ایشیا رشیا ہے اور ادھر ہے چائنا. اگر دو سپر پاورز آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں مدرسے. آپ دیکھ لو آپ کے پاس جب سے یہ پرائیویٹ سکول آئے ہوئے ہیں کتنے ہیں، اور ان کا کیریکلم آپ دیکھ لیں کون سا ہے، اور وہ کیریکلم میں آپ کے بچے کو کیا سکھا رہا ہے. اب وہاں پر انہوں نے جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسجد ہوتا تھا کی تعریف ہوتی، اب اس کو گردوارے کے ساتھ، اس کو مندر کے ساتھ، اس کو سینیگاگ کے ساتھ، اس کو چرچ کے ساتھ اکٹھا کیا ہوا ہے. یہ آپ کے جو گورنمنٹ کا جو وہ ہے اس میں موجود ہے. تیسری بات، کتنی دفعہ اگر وہ ہمارے اس کو فالو نہیں کرتے تو ہم پر کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم ان کو فالو کریں. کیونکہ جس کے فالوور میں آپ کو یہ آ جاتے ہیں کہ آپ کو مدر پدر آزادی ہو. اگر کوئی اپنے گھر میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کا سب سے لبرل ہو، وہ اپنی بیٹی کو کسی نیگرو کو دے دے امریکہ کی، نہیں دے گا. مطلب ہے کہ ریزسٹ کر کے دے گا اگر بہت مجبور ہوا. تو پھر یہ ہم فیک قسم کے سٹینڈرڈز ڈسپلے کر کے کیا اپنے قوم کو دینا چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب ہم یہ ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جب آپ بالکل کنگال تھے تو آپ کے پاس سی پیک بنا. اب سی پیک کے خلاف کون ہے؟ یورپ ہے اور امریکہ ہے. وہ تو کوئی ملٹری الائنس نہیں ہے. دوسری بات، اگر رشیا پہلے ہارڈ پاور کے ساتھ آتا تھا، آپ نے روکا ان کے ساتھ دے کر. اب اگر وہ سافٹ پاور کے ذریعے آ رہے ہیں، کیوں اس کو ہم رستہ نہ دیں یا اس کے ساتھ تعلقات نہ بڑھائیں. اور تیسری بات، افغانستان اگر آپ کا برج بن رہا ہے ٹورڈز سینٹرل ایشیا، ٹورڈز ٹرکی تک، ٹورڈز رشیا تک، تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے اور بہت زیادہ کنیکٹیویٹی ہے اور ٹریڈ ہے. تو آپ پھر کیوں ایسٹ کی طرف دیکھیں یا یورپ کی طرف. اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم ہمیشہ کیوں یہ پیٹ کے غلام بن جاتے. وہ یہ جو ہماری اکانومی ہے اس حالت میں، یہ افغانستان کی اکانومی کیا تھی، طالبان کی اکانومی کیا تھی، پہلے جو مجاہدین تھی اس کی اکانومی تھی، کوئی حکومت ہی نہیں تھی. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کے جو ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسے نہیں بیٹھیں گے جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چائنا کے خلاف بلورک بنا رہے ہیں، وہ ان کے خلاف نہیں جائے گا. انڈیا اتنا وہ نہیں ہے، اپنے فارن پالیسی میں، اپنے جیو اسٹریٹجک میں اتنا پاگل نہیں ہے کہ وہ چائنا کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. وہ جو اسٹرینتھ ان کے اب بھی جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ آپ کے خلاف ہے. وہ جو اس 400 میزائل سسٹم لائے آپ کے خلاف لگا دیا، رافیل کو لے آیا آپ کے خلاف لگا دیا. تو یہ بھی مت بھولنا کہ یہ جو ہماری ایگزسٹنس ہے، اب ان مسلمانوں سے پوچھ لو جو انڈیا میں ہے، ادھر تو مدرسہ نہیں ہے، لیکن وہی مدرسے والوں نے ان کو بلڈ دیا جب ان کو ضرورت پڑی کووڈ میں. لیکن وہی مدرسے والے ہیں ان کے کہتے ہیں ان مسلمانوں سے سبزی بھی نہ خریدو. اب مسلمانوں کی جو وہاں پر حالت، ایک بچی جس نے صرف حجاب کا دفاع کیا اس کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ حقیقتیں بھی دیکھنی چاہیے کہ اس آئیڈینٹی نے آپ کو رکھا ہوا ہے. دیز آئیڈینٹیز کیپ آر سینکٹیٹی ایز ویل. اینڈ اس میں ہماری ایک انٹیگریٹی بھی ہے، سینکٹیٹی بھی ہے ہماری. اس کے اندر ہمیں اپنا ویلیو سسٹم بھی نظر آتا ہے، ہماری کور آئیڈینٹی بھی نظر آتی ہے جس پہ ہم بہت فخر بھی محسوس کرتے ہیں. کور آئیڈینٹی سے دور کرنے کے لیے جیسے سعید صاحب نے بہت اچھا مینشن کیا کہ جو ہمارا سلیبل ہے وہ بھی کافی افیکٹ ہوا ہے، انفلوئنس ہوا ہے، جس کے اندر کافی اب نئی جنریشن کے نئی پود کو اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگوں کو چڑ ہونی شروع ہوگی اپنی آئیڈینٹی سے، اپنی پہچان سے، اپنی زبان سے، اپنے کلچر اور سو اللہ معاف کرے اپنے ریلیجن کے کچھ عناصر سے بھی ایک مطلب کہ ایک وہ ریپیلنٹ ایک قسم کا ایٹیٹیوڈ آنا شروع ہو گیا. دیٹ از بیکاز آف دی پرائیویٹ سسٹم، پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم از ویل. جیسے جو لوگ گزرے اب ان کی چلے کچھ ڈیسینسٹائز ہو چکے ہیں اپنی آئیڈینٹی سے، اور کچھ لوگ ایکچولی دور جانا اچھا سمجھتے ہیں. ہماری آئیڈینٹی کے اندر سے کور آئیڈینٹی کی اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے تو ریلیجیس آئیڈینٹی از سم تھنگ دیٹ جس کے بیسس پہ ہر پاکستانی سینسٹائزڈ ہے. اس کے بعد کلچرل آئیڈینٹی کی سر اگر آپ بات کر لیں، دیکھیے کہ ون بھائی، اٹ از دا کلچر وچ از ولنریبل. ٹو بی فیئر، جس سرزمین کا میں باسی ہوں یہ داتا گنج بخش کی سرزمین ہے، یہ نظام الدین اولیاء کی سرزمین ہے، یہ رحمان بابا کی سرزمین ہے، جہاں پہ سارے جو ہے
سارے ہندو، سکھ، عیسائی، یہود جو بھی تھے سارے اکٹھے رہتے تھے، ان درگاہوں پہ سب اکٹھے جاتے تھے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو یہ نہ بتاؤں کہ ریلیجن صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے، باقی جو ہے نا نگیٹ کرو، تو آپ کیا اس آئیڈینٹی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اس دنیا میں؟ اٹ از مور دین اے گلوبل محلہ۔ میں ویسے فار دا سیک آف ڈسکشن کہ اگر آپ ان کو یہ نہ بتائیں کہ ہندو مت بھی ایک ریلیجن ہے، کرسچن بھی ایک ریلیجن ہے، یہودیت بھی ایک ریلیجن ہے، مطلب کہ سکھزم بھی ایک ریلیجن ہے، میں بھی مسلمان ہوں، مطلب اتنا ایکسپلور اگر آپ کہتے ہیں کہ گردوارہ نہیں دکھانا ہے، مندر نہیں دکھانا ہے، چرچ نہیں دکھانا ہے، تھوڑا سا آپ نے ان کو مطلب ٹالرنٹ سوسائٹی آپ نے کریٹ کر لی ہے، نمبر 1۔ دوسرے بات بریگیڈیئر صاحب دیکھیں انڈیا کیا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ وی نیڈ ناٹ بی ان دیٹ ریئیکشن، ابھی ہم دوسرے سائڈ پہ ایکسٹریم میں چلے جائے۔ میں اس سرزمین کا باسی ہوں، میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا کہ پنجاب یہ تقریباً 2 لاکھ پلس اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، ایک بندہ آپ کے پاس نہ مذہب میں ہے، نہ سائنس میں ہے، نہ ٹیکنالوجی میں ہے، نہ سیاست میں ہے۔ خیبر پختونخوا it's more than 170,000 کلومیٹر سے مربع ایریا ہے، مجھے اپنے سلیبس میں بتاؤ کہ ایک بندہ اس سے آپ کے پاس ہو۔ اسی طرح سندھ، اسی طرح بلوچستان۔ دیکھیں ہم نے ہندوؤں کو انڈیا کو دیکھ کر ہم نے اپنے پالیسیز فریم نہیں کرنے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں ان کا کام، میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی آئندہ نسل کے لیے نمبر 1۔ دیکھیں ہم نے اگر رہنا ہے، کاسموپولیٹن سوسائٹی ہے، ایک اچھا مسلمان، I want to be a good Muslim not a good Arab۔ آپ نے سوسائٹی کو عربائز کیا ہے۔ یہ جو آپ پردے، یہ جو حجاب کی بات کر رہے ہیں، it's not my پردہ، میرا اپنا، ان کا اپنا کلچر ہے، میرا اپنا کلچر ہے۔ بریگیڈیئر صاحب جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، کیا وہاں پہ یہ حجاب پہنا جاتا ہے؟ سب سے اچھے مسلمان آپ جائیں بھی مومن جیسے کے طور پہ کہا جاتا ہے نا is this the Islamic Republic؟ کیا یہ حجاب جو ہے جس کو ہم ابھی اس کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں، اس کو اسلامائز کر رہے ہیں، اس کو کیا یہ میرا ہے؟ یہ میرا نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اگر پاکستان کو ایز اے وائبل، میں چاہتا ہوں کہ یہ داتا گنج بخش کی سرزمین ہو، یہ رحمان بابا کی سرزمین ہو، یہ نظام الدین اولیاء کی سرزمین ہو۔ یہ جو ہے میرے جتنے ہر ڈسٹرکٹس میں آپ پنجاب کے جائیں، آپ کو ایسے اولیاء کرام ملیں گے جن کی درگاہ پہ آج بھی ہندو، سکھ وغیرہ سب آتے ہیں۔ وہ سرزمین ہمیں چاہیے، وہ تب چاہیے کہ تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا۔ ابھی ہم ہندوستان کو ہم ادھر ماڈل پیش کر کے کیا سوسائٹی کو ملٹرائز کر رہے ہیں نا، فردر ملٹرائز کر رہے ہیں کہ جی میں فردر عرب کی طرف چلا جاؤں، میں وہی حجاب پہنوں جس میں صرف آنکھیں، یہ میرا حجاب نہیں، یہ میرا پردہ نہیں ہے، میرا اپنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی سوسائٹی کو اگر ہم نے پاکستان کو، تو پاکستان is the land of the people, it's not land of the Muslims only or would be fanatic, it's land of the people۔ یہاں پہ انسانوں نے رہنا ہے اور انسان بن کے رہنا ہو۔ کینڈیڈلی اسپیکنگ آپ کو لگتا ہے آپ کی اس بات سے اگری کریں گے کافی؟ نہیں، اسی بات میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ آپ نے بات، کیونکہ آپ کی بات کا مقصد کوئی چاہے گا کہ یہ داتا گنج بخش بینر کے نیچے یونیفائی میں کرنا وہی نہیں، میں نے کیا کہا یہ داتا گنج بخش کی سرزمین میں چاہتا ہوں، کوئی چاہے گا کہ یہ داتا گنج بخش کی سرزمین کانفلکٹس ہیں، بالکل کانفلکٹس ہیں اس کے اندر۔ تو داتا گنج بخش واز اے بیڈ کے اگینسٹ جائے گا، آپ کسی اور کا نام لیں گے، اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے۔ حضرت میں امیر کون تھے؟ بابا گرو نانک کون تھے؟ یہ سارے ایسے لیڈر تھے جن کے سر سٹنگ آن ٹیلی ویژن، سٹنگ آن میڈیا، لاکھوں لوگ ہماری آواز سن سکتے ہیں، ہمارے پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یونیفائی کرنے کا جب ایک آبجیکٹیو بار بار ہم مینشن کرتے ہیں، لیکن ریئیکشن میں نہ کریں، دوسرے کو دیکھ کے کسی کی ہیٹریڈ میں نہیں، کسی کو ویلنائز کر کے ضروری نہیں ہے کہ آپ یونیفائی کریں۔ آلدو ماضی میں یہی ٹیکٹکس یوز ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں کہ ایک ویلنائز کریں گے تو آپ کو دوسری سائڈ پہ یونیفائی ہوتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، لیکن پہلے اپنی آئیڈینٹی کو تو کلیریفائی کریں۔ جب آئیڈینٹی کو کلیریفائی کریں گے، ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر جا کے تھوڑی زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ ہم ایکچولی خود ہیں کون۔ پھر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارے پیج پہ کون ہے، ہمارے پیج پہ کون نہیں ہے، ہمارے ساتھ کون چل سکتا ہے، کون نہیں چل سکتا۔ آئیڈیالوجی اگر ہماری کمپرومائز ہوتی ہے، کلچر کمپرومائز ہوتا ہے، آئیڈینٹی اگر کمپرومائز ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا اس مطلب کہ ملک سے کوئی غرض نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایمپتھائز نہیں کر سکتے، وہ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی ایک ایسے کچھ ممالک ہیں جو ایمپتھائز بھی کر رہے ہیں اور ہماری سینسٹیوٹیز کو سمجھتے بھی ہمارے ویلیو سسٹم کو کمپرومائز نہیں کر رہے، ہمارے کلچر کے اندر وہ بیچ میں ٹاکسک انفرنجمنٹس نہیں کر رہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں۔
इसी नोट पे जी हम ओवर द फेंस का वाइंड अप करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर योर वैल्यूबल इंसाइट। हसन साहब सही आज आप एग्रेसिव आए हैं, मुझे बड़ा मजा आया, काफ़ी अर्से बाद आपका ये वाला रूप मैंने देखा है। एंड रिफतुल्लाह औरंगज़ई साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी इंसाइट के लिए। महबूब जान साहब वंस अगेन इट वाज एन ऑनर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आप दोनों का भी। एंड ख़वातीन और हज़रात आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, हम ट्विटर के ऊपर ये चंक्स निकाल के अपलोड भी करेंगे, उसके ऊपर आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं बिल्कुल जी सिविलाइज तरीके से आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ बन के भी हम सामने आए। तब तक के लिए मुझे कैमान हामिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।